बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की खूबसूरत नज़म इल्म और दीन का मुताला करते हैं। इल्म और दीन। वह इल्म अपने बुतों का है आप इब्राहीम, किया है जिसको खुदा ने दिलो नज़र का नदीम। ज़माना एक, हयात एक, कायनात भी एक, दलील कम नज़री क़िस्सा-ए जदीद व क़दीम। चमन में तरबियत गुंचा हो नहीं सकती, नहीं है क़तरा शबनम अगर शरीक नसीम। वह इल्म कम बसरी जिसमें हम किनार नहीं, तजल्लियात कलीमो मुशाहिदात हकीम। अल्लामा इकबाल यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर समझाते हैं कि सच्चा इंसान वो है जो बातिल को तोड़कर हक़ को पहचाने। आज हमारे निज़ाम तालीम के अंदर इतने काफिराना नज़रियात शामिल हैं कि हमें हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ ही नहीं हो पाती। निज़ाम तालीम हमारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन तो देता है, लेकिन वो शऊर नहीं देता जो उन्हें अपनी खुदी से शनाख्त और वाक़फ़ियत करवाए, उनके अंदर एक ऐसी खुद एतमादी पैदा करे कि वो अपने शऊर को पहचाने, अपनी ज़ात को पहचाने, अपनी सलाहियतों को पहचाने, उनके अंदर इश्क और आरज़ू बेदार हो। जो आज हमारा निज़ाम तालीम हमारे बच्चों को वो शऊर नहीं देता जो उन्हें बातिल और हक़ के दरमियान शनाख्त करवाए। उन्हें ना अपनी खुदी को पहचानने का सलीक़ा आता है, ना उनके अंदर इश्क़ हक़ीक़ी का इल्म है, ना उनके अंदर कोई मकसद है, ना मकसद तक पहुँचने के लिए आरज़ू, तमन्ना और इश्क है। ना वो इश्क़ हक़ीक़ी को पहचानते हैं, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए एक रोल मॉडल समझते हैं, क्योंकि इस तालीमी निज़ाम ने उनको एक काफिराना जहन दे दिया, एक ऐसा नुक्ता नज़र दिया है जिससे वो दुनिया को उस किसी और नज़र से ही देखते हैं। इकबाल दरअसल इसी इल्म पर तनकीद करते हैं जो इंसान को हकीकत से दूर कर दे। इकबाल जदीद तालीम के मुखालिफ नहीं, वो साइंसी नज़रियात पर तनकीद भी करते हैं और उन्हें तरक्की का बाइस भी समझते हैं, लेकिन वो शऊर की आँख अगर ना हो जो इंसान को वो दिल बीना अता फरमाए जिसके ज़रिए वो हकीकत शनास बन जाए, उसको पता हो कि वो जिस्म के अलावा रूह भी है, उसकी खुदी का उसे शऊर है, उसके क़ल्ब की कैफियत का उसे अंदाज़ा है, उसके अपने नफ्स की कारकर्दगी का अंदाज़ा है। वो अपने अक़ल और ख़िर्द को अक़ल कुल और एक वाहिद ज़रिया तालीम या हकीकत तक पहुँचने का ज़रिया नहीं समझता। वो चीज़ इकबाल कहते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा हमारे निज़ाम तालीम में कमी है। तो दरअसल इकबाल के मुताबिक असल इल्म ही वो है जो दिल और नज़र दोनों को रोशन कर दे और इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब ले जाए। ज़माना एक, हयात एक, कायनात भी एक, दलील कम नज़री क़िस्सा-ए जदीद व क़दीम। इकबाल कहते हैं कि इंसानियत के इत्तेहाद और ज़िंदगी की यकसानियत हर एक के लिए है। आज इस निज़ाम तालीम ने दुनिया को पुरानी दुनिया और नई दुनिया, मशरक़ी दुनिया और मग़रबी दुनिया, जदीद उलूम और क़दीम उलूम में तक़सीम कर दिया है। ज़माना, ज़िंदगी और पूरी कायनात दरअसल एक ही हकीकत के मुख्तलिफ पहलू हैं। जदीद और क़दीम की तक़सीम महज कम नज़री है। हकीकत में इंसानी जद्दोजहद हमेशा एक जैसी रहती है। ज़माने की यकसानियत हमें याद दिलाती है कि असल फ़र्क दौर का नहीं, इंसान की बसीरत और बेबसरी का होता है। इक़बाल इंसान को वसी सोच अपनाने और इख्तलाफात से ऊपर उठने की तलक़ीन करते हैं। आज हमने अपने निज़ाम तालीम को जदीद निज़ाम तालीम, सेकुलर निज़ाम तालीम और दीनी निज़ाम तालीम में तक़सीम कर दिया है। क्या ये सही है? क्या कोई निज़ाम तालीम एक मुसलमान होते हुए ये हो सकता है जो खुदा के दायरे से बाहर हो, जबकि कामिल इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है? और जो मज़ामीन हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वो कायनात अल्लाह की बनाई हुई नहीं है? क्या वो बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जोग्राफ़ी
ہسٹری، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ لیکن ان جدید تھیوریز نے، نظریات نے ہمیں کنفیوز کر دیا ہے، اور آج اس پر مغرب میں بھی بہت شور اٹھ رہا ہے۔ چمن میں تربیت غنچہ ہو نہیں سکتی، نہیں ہے قطرہ شبنم اگر شریک نسیم۔ اس خوبصورت شعر میں علامہ اقبال تربیت اور سازگار ماحول کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک کلی کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے پھول بننے کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا بچہ جو ایک اسکول یا مدرسے جاتا ہے وہ ایک معصوم کلی ہے، اور اگر اسے پھول بن کر نکلنے کی ہمارے اندر تمنا ہے کہ وہ ایک اولاد، ایک بچہ جو معاشرے کا بہترین فرد نکلے، تو پھر کیا ہم اسے تربیت اور سازگار ماحول دے رہے ہیں؟ یہ کیونکہ تربیت صرف کتاب و نصاب سے نہیں ہوتی، یہ محبت، کردار کی روشنی اور روحانی ماحول کی شبنم سے پروان چڑھتی ہے۔ کیا ہمارے گھر، کیا ہمارا خاندانی نظام، کیا ہمارا اسکول کا نظام ایسا ہے جو قطرہ شبنم اور شریک نسیم دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہو؟ اصل تربیت تو جب ہی پروان چڑھتی ہے جب علم کے ساتھ ہمارے بچے اخلاق سیکھیں، ان کے اندر اخلاق کی شبنم اور روح کی نسیم شامل ہو۔ تو غنچے کی طرح بچہ بھی اسی وقت کھلتا ہے جب علم کے ساتھ اخلاق کی شبنم اور روح کی نسیم ہم سفر ہو۔ یہاں علامہ اقبال نے شبنم اور نسیم کو محبت، رہنمائی اور اچھی صحبت کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہمارے اسکول ہمارا کا نظام تعلیم ہے جس میں سجے سجائے کمرے ہو سکتے ہیں، دلکش چیزیں ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کے یوم یا ڈیز منائے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں تربیت کا پہلو اگر نہیں ہے تو اس مغربی نظام تعلیم کے اندر ہمارے بچوں کے تمام رول ماڈلز مغربی ہوتے ہیں، سیکولر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر وہ روح نہیں پائی جاتی ہے جو ان کی خودی کو بیدار کرے، جو انہیں حقیقت شناس بنائے، اور جو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنائے۔ تو یہاں بہت بڑا کام والدین کا ہے، جس طرح سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان کی مثال دی، جو ایک پیغمبر بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے شبنم کی طرح محبت، کردار اور روحانی فضا کے ذریعے اپنے بیٹے کے دل کی کلی کو کھلنے کے لیے ایک ماحول فراہم کیا، اور جو مثالیں دیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک فطری طریقہ بچوں کی تربیت کا، کہ فطرت کا مشاہدہ کروایا جائے، کیونکہ فطرت کا مشاہدہ انسان کے کردار کو سنوارتا ہے۔ کیوں سنوارتا ہے؟ بچے فطرت سے محبت کرتے ہیں، کیوں کہ فطرت ان کے اپنی فطرہ کے بہت نزدیک ہوتی ہے۔ وہ جانوروں سے پیار کرتے ہیں، ان کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، وہ پودوں سے، مٹی سے کھیلنے کو بڑا پسند کرتے ہیں، باغ میں جانے کو بڑا پسند کرتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھنا ان کو بہت پسند ہے۔ لیکن آج ہم نے ان کو میڈیا کی طرف راغب کر کے بالکل ایک کمرے کے ماحول میں یا ایک اسکول میں کلاس روم کے ماحول میں بند کر دیا ہے۔ لیکن لقمان نے مثال دی کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے، تو یہ ان کا عام مشاہدہ ہے، اور پھر وہاں سے ان کو تربیت کے طور پر بتایا جائے کہ میڈیا کی آوازیں، ہمارے ارد گرد ماحول میں جو شور ہے، ہنگامے ہیں، میوزک ہے، ہر طرف ایک وحشت ہے، سب کو زور سے بولنے کی عادت ہو گئی ہے، میڈیا پر بھی ایک شور ہے، تو اللہ کو سب سے بری آواز گدھے کی محسوس ہوتی ہے۔ تو کیا تربیت میں ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے بچے ان آوازوں میں کوئی تفریق محسوس کر سکتے ہیں، کہ ایک آواز جو خوشگوار ہے، جو دل پر شبنم کی طرح پڑتی ہے اور دل کے اندر فطرت کے، قدرت کے اور اللہ کی عظمت کے دروازے کھولتی ہے؟ یہاں بہت خوبصورت بات علامہ اقبال فرماتے ہیں: وہ علم کم بسری جس میں ہم کنار نہیں، وہ علم کم بسری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم۔ علامہ اقبال ایسے علم پر تنقید کرتے ہیں جس میں روحانی بصیرت اور حقیقت کی پہچان نہ ہو۔ بچوں کو ہم جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کر دیں، ان کے ہاتھوں میں ہم گیجٹس دے دیں، ہم علم کو صرف ڈیٹا گیدر کرنے کا، جمع کرنے کا طریقہ سمجھیں،
اور ہم ان جدید طریقۂ کار سے اتنے متاثر ہو جائیں کہ ان کے اندر روحانیت کی تعلیم، ان کے اندر اپنے انبیاء سے محبت اور ایک شوق، اور پھر ہمارے پاس ایک ہجوم کثیر ہے جو ہمارے بہترین عالموں کا، محدثین کا، مفسرین کا، سائنسدانوں کا، جغرافیہ دانوں کا، علامہ اقبال، مولانا رومی، امام غزالی، ابن بطوطہ، زہراوی، اور اس طرح ہزاروں نام جن لوگوں نے قرآن کے علم کو پا کر اپنے دل کو روشن کیا، اور ان کے اندر جو عشق پیدا ہوا علم سے، جو کائنات کو مسخر کرنے کا، تو انہوں نے اپنے اخلاق سے اور قرآن کی موٹیویشن سے دنیا کو بھی مسخر کیا، دنیا کو نظام دیا، دنیا کو تہذیب دی۔ لیکن آج وہ ہمارے آبا کے موتی یورپ کی لائبریریز میں ہیں، اور ہم ان گیجٹس کو تعلیم اور علم سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو دراصل اقبال کہتے ہیں کہ وہ علم ادھورا ہے جس میں وحی کی روشنی نہ شامل ہو، جس میں نہ حکمت کی گہرائی ہو۔ تو اقبال کامل علم کو عقل اور روح کے ملاپ میں دیکھتے ہیں۔ وہ علم ادھورا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تجلیات اور ہمارے داناؤں کے عمیق مشاہدات سے خالی ہو۔ یہ پوری نظم ظاہری علم کے بجائے دل کی بینائی اور روحانی شعور کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اقبال ہمیں ایسا علم حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں جو عقل کے ساتھ دل کو بھی روشن کر دے، جس طرح کہ اقبال نے کہا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اور یہی بات اقبال نے قرآن سے لی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، وہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ آنکھیں اندھی ہوتی ہیں؟ نہیں، آنکھوں میں بے شک بینائی ہو، لیکن سینوں میں دل ہیں جو نابینا ہے، تو اس نابینا دل کو وہ بینائی عطا کرنی ہے۔ اور وہ بینائی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو عطا کی، جس فیضان نظر کی اقبال بات کرتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو دراصل یہ تمام بات ایک نقطے پر جب پہنچتی ہے تو وہ بہترین والدین کی تربیت ہے، جو نہ صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو انہیں آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا خوبصورت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے یہ قبول فرما لے، بے شک آپ سننے اور جاننے والے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں آپ کا فرما بردار بنائیے، اور ہماری ذریت میں سے، اولاد میں سے بھی تیرا فرما بردار نکالیے، اور ہمیں سکھائیے آپ کی عبادت کے طریقے اور ہماری توبہ کس طرح کی جائے، اور بے شک آپ توبہ کو قبول فرمانے والے رحیم ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف اپنے لیے دعا، اپنے بچوں کے لیے دعا، بلکہ آگے نسلوں کی بھی تربیت کے لیے دعا کہ اللہ اے ہمارے پروردگار، ہم انہی میں سے رسول اٹھانا جو تیری آیتوں کی لوگوں کے سامنے تلاوت کرے، انہیں کتاب کا علم دے، انہیں حکمت اور تزکیہ ان کا کرے، اور بے شک یہ سارے کام آپ ہی کروا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہی غالب ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔